रजब भट्ट पर 376 लगी है। क्या रजब भट्ट ने वाकई किया है? सलमान हैदर मुझे ले गया, बेहोश हो गई, अब सो गई। फिर जब आपकी आंख खुली तो आपको पता लगा कि आपकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं। दोबारा कॉल करके कहा कि मैंने आपकी वीडियो बना ली है। बाकी के जो 4 लोग हैं उन पर FIR क्यों? अब बाकी जो 4 नाम है, मान, डोगर, जहांगीर, रजब भट्ट, जवाद हैदर और सलमान, तो चलो है ही है ना। 295A के उन पर 2 मुकदमात हैं, उसके अलावा उन पर 506B का भी मुकदमा है। तो वो कैसे आज़ाद फिर रहे हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करती पुलिस? जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सना यूसुफ, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, उनका कत्ल कर दिया जाता है। जो कातिल है वो गिरफ्तार है। बहनोई हैं उमर हयात उर्फ काका के। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है कि सना यूसुफ के कमरे में ऑलरेडी कोई गया हो, उसने सना को गोलियां मारी हो, अब ये किसी तीसरे के ऊपर कत्ल डाल रहे हैं। डकी भाई ये कहते हैं कि कत्ल से कुछ दिन पहले इसने मेरे से इंस्टाग्राम पर राब्ता किया है। लोग ये कहते हैं कि काका जो है उसे सना यूसुफ के घर का कैसे पता था? रियासत ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। 10 साल का बच्चा है और 1.5 साल की बच्ची है। बच्चे ने बच्ची का कत्ल कर दिया। मामू, दादी, फैमिली हक्के पक्के रह गए कि ये क्या बातें कर रहे हो तुम, कहाँ 10 साल का बच्चा, कहाँ कत्ल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रजब भट्ट फिर से एक बार मुश्किल में, लेकिन इस बार रजब ने किया क्या? आयशा शराफत की तरफ से करवाई गई FIR में ऐसी क्या कमजोरियां हैं जो मुल्जिमान को फायदा दे सकती हैं? 10 साल बच्चा 1.5 साल की बच्ची का कत्ल करने पर क्यों मजबूर हुआ? और ईद के दिन माँ के हाथों हुआ बच्ची का कत्ल, लेकिन असल वजह क्या थी? ये सब हकाइक जानिए आज के पॉडकास्ट में तहमीना शेख से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। तहमीना, रजब भट्ट और उनके साथियों पर रेप, नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, हम इस FIR की जब बात करते हैं ना, तो ये FIR जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग FIR है। लाहौर में ये FIR जो है इसका अंदराज हुआ। अब इस FIR में मुल्जिमान एक नहीं है, ज़्यादा है, कोई 4 के करीब मुल्जिमान इसमें नाम लिखे गए। मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। एक का नाम है जवाद हैदर, दूसरे का नाम बताया जा रहा है रजब भट्ट अफजल, जिसको दुनिया जानती है, जिसकी दुनिया दीवानी है, बल्कि उसके बेशुमार फॉलोअर्स भी मौजूद हैं। फिर तीसरा जो है वो मान डोगर है, चौथा जो है वो जहांगीर है, और फिर सलमान हैदर जो कि इसके चचा का शायद बेटा है, खाला का बेटा है, सलमान हैदर। उसको डिक्लेयर किया गया है FIR में। या तो FIR दर्ज करने वाले पुलिस ऑफिसर को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ये FIR सही से दर्ज उसने क्यों नहीं की, क्या किसी प्रोपोगंडे के तहत सही दर्ज नहीं की, या उसको करेक्शन की ज़रूरत है। सलमान हैदर मुझे ले गया, मेरी दोस्ती हो गई, आयशा ये कहती हैं। मेरी दोस्ती हो गई, फिर मुझे एतबार भी हो गया, फिर मैं रेस्टोरेंट्स पे उसके साथ घूमने भी लग गई, फिर खाने पीने भी शुरू हो गए, फिर चैट्स भी शुरू हो गई, फिर एतबार भी आ गया। यहाँ तक अगर हम बात करें तो ठीक है जी, आपकी दोस्ती हो गई, डन। फिर आपको वो बहरिया ऑर्चर्ड में एक फ्लैट पे बुलाता है, आप फ्लैट पे भी चले जाती हैं। मैं ना मुल्जिम के साथ हूँ ना मजलूम के साथ हूँ। मैं बात करूँगी एक जनरली, जो मेरा जाहिर है हक है कि मैं अपनी ओपिनियन दे सकती हूँ। क्या हमारे यहाँ किसी के भी फ्लैट पर बगैर निकाह के, वो आपका भाई नहीं है, आपका शौहर नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं, ताया चाचा मामा नहीं है, बाप नहीं है, आप कैसे किसी के खाली घर के अंदर चले जाती हैं? नहीं जाना चाहिए। इवन के ताया चाचा मामा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। जनाब कज़न का भी एतबार नहीं रहा कि आप कज़न के साथ चले जाएं। ठीक है, अच्छा जी, आप चले गई, आपको एतबार इतना ज़्यादा था कि आप रेस्टोरेंट से होती होती घरों के अंदर चले गई। अब आप ये कहती हैं कि जाते सार आपको जूस पिलाया है और जूस के अंदर कोई नशावर, कोई टैबलेट्स या ये वो जो भी मिक्स किया है वो आपने पिया, आप बेहोश हो गई, आप सो गई FIR के मुताबिक। फिर जब आपकी आंख खुली तो आपको पता लगा कि आपकी शर्ट के बटन खुले हुए हैं। फिर आपने अपना ताल्लुक, बकौल आपके कि आपने अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया इससे। फिर उसने आपको दोबारा कॉल की और दोबारा कॉल करके कहा कि मैंने आपकी वीडियो बना ली है, तो अब वीडियो जो है वो मैं आपके ख़ानदान वालों को दिखाऊंगा, उसको मैं वायरल करूंगा, मुझे दोबारा मिलने के लिए आओ। पहली बात तो ये है कि आयशा जो है वो कोई 12 साल, 13 साल, 14 साल की बच्ची नहीं है, जवान लड़की है, राइट। अब आप दूसरी दफ़ा जब उससे मिलने जाती हैं तो उसके घर नवाब टाउन जाती हैं। अगर आप वहाँ पे चले गई हैं उससे मुलाकात करने के लिए और आपके साथ फिर यही काम हुआ है, बकौल आपके कि मेरे साथ फिर से इसने ज़्यादती की और ये कहा है कि मैं वीडियोस दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, मैंने बहुत इसको मना किया। मेरा निशाना बिल्कुल भी आयशा शराफत नहीं है, मैं एक जनरली ओपिनियन दे रही हूँ। लेकिन आयशा शराफत की FIR जो मैंने पढ़ी है उस पर मैं अपनी राय ज़रूर दूंगी कि वो FIR क्या मज़ाइका है, क्या
ہنسی آ رہی, لطیفہ لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اوپر. اچھا جی, پھر تیسری مرتبہ یہ اپنی بہن کو لے کر, پلوشا ان کی بہن کا نام ہے, اس کو ویڈیو دکھا دی ہے سلمان حیدر نے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ دیکھیں جس نے یہ کیا. اب یہ اپنی بہن کو لے کے دوبارہ گئی ہے اس کے گھر پہ اس کو منانے کے لیے. آگے یہ جو میں نے آپ کو 4-5 نام بتائے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کے موبائل کو ریسیٹ بھی کر دیا ہے اور پھر اس کو وہاں سے نکال دیا ہے. اچھا, اس کا موبائل کیوں ریسیٹ کیا ہے؟ ویڈیوز تو تھی سلمان حیدر کے فون میں. اس کا موبائل ریسیٹ کیوں کیا, یہ غلطی, یہ ایف آئی آر مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس قسم کی ایف آئی آر ہے. ریسیٹ تو کرنا چاہیے تھا اپنا موبائل, اس کا موبائل تو نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تیسری مرتبہ آپ جا رہی ہیں یہ بات کرنے کہ بھائی جان چھوڑ دو, نہ کرو, منع کرنے کے لیے, تب بھی آپ کسی کو ساتھ نہیں لے کر گئی. مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرا ملزم ہے, اس نے میری عزت لوٹی ہے. آپ دوسری دفعہ بھی چلے گئیں, آپ تیسری دفعہ بھی چلے گئیں. مجھے نہیں پتا کہ عائشہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا ہوگا جو ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے تھا, نہیں درج کروایا, یا ایف آئی آر کا اندراج ٹھیک سے نہیں ہوا. یہ ایک الگ بات ہے, الگ ڈیبیٹ ہے, یہ تو عائشہ ہی بتا سکتی ہے کہ اس کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ تیسری مرتبہ بھی اس کے گھر چلے گئی ہے اور جا کے یہ سارے معاملات ہوئے, تو بڑی انہونی سی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ منجا ہوا پولیس آفیسر اگر اس ایف آئی آر کو پڑھے گا تو پہلے کہکا مارے گا, باقی باتیں بات کی ہیں. 2 یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے انٹرویو کیے عائشہ شرافت کے. رائٹ, اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور یہ مجھے جھانسا دیتا تھا پیار کا کہ میں تم سے شادی کروں گا, میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں. میرا اس نے اعتبار جیت لیا اور ہم نے اپنی مرضی سے فزیکل ریلیشن بنا لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایف آئی آر دیکھتے ہیں تو وہ الگ ہے. ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کرتے. عائشہ پر جو ہوا, عائشہ کے ساتھ غلط ہوا, سلمان حیدر نے کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ باقی کے جو 4 لوگ ہیں ان پر ایف آئی آر کیوں؟ ان پر ایف آئی آر, اب یہ دیکھیں نا, ریپ کی جو دفعہ لگتی ہے وہ اس شخص پہ لگتی ہے جو کرتا ہے, اور یہ سنگین جرم ہے. اور یہ سنگین جرم ہے. اس سنگین جرم کا کوئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا, میں وہ بھی بتاتی ہوں کیسے کیسے. اب باقی جو 4 نام ہیں, مان ڈوگر, جہانگیر, رجب بٹ, جواد حیدر اور سلمان, تو چلو ہے ہی ہے نا. اب ان کے نام جو ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے مل کر دونوں بہنوں کو کمرے میں بند کیا, موبائل کو سہولت کاری کی, موبائل کو ریسیٹ کیا. اب جہاں تک کمرے میں بند کرنے کی دفعہ ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے, رائٹ. اور اگر تو موبائل کو ریسیٹ کیا ہے بقول ان کے, وہ تو پولیس نے انویسٹیگیشن میں چیزیں کلیئر کرنی ہے. موبائل چھیننے کی دفعہ لگے گی, ہاں, ڈیٹین کرنے کی لگے گی. ریپ کی کیسے لگا دی آپ نے, رجب بٹ کے اوپر کیسے لگا دی؟ میں رجب بٹ کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر رجب بٹ کے جگہ پر یہاں پر کوئی اور بھی ہوتا تو اس پر لگتی نہیں ہے. تو پھر سے اگین بات وہی ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج پراپر نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, یہ ساری ڈیبیٹ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایف آئی آر کمزور لکھی گئی ہے. کل کو ایف آئی آر جو ہے وہ فائدہ دے گی ملزم کو. اگر سلمان حیدر ملزم ہے, اس نے کیا ہے ایسا کچھ, تو کل کو اس کے فائدے میں جائے گی جب یہ ایف آئی آر عدالت میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو ایف آئی آر ہے نا, بڑا اچھا اینٹی ریپ ایکٹ بھی آیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین جو ہیں آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کرواتی ہیں اور آپ کی جب رپورٹس آتی ہیں اور وہ چیز ثابت نہ ہو تو اس خاتون کے اوپر اینٹی ریپ کا ایف آئی آر جو ہے اس کا اندراج لاگو ہوتا ہے, بنتا ہے. اچھا, پہلے بھی اپلیکیشن دی گئی تھی لیکن اپلیکیشن واپس لے لی اس بنا پر کہ سلمان حیدر نے کہا کہ میں نکاح کر لوں گا. اب مجھے بتائیے, یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اگر تو آپ میرے سے نکاح کریں گے تو میں یہ اپلیکیشن, یہ پرچہ واپس لیتی ہوں, نہیں تو نہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. نکاح یا شادی کا تعلق ہوتا ہے نبھانے کی بیس پر. نکاح وہ ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اب اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے, دینی انداز میں بھی معاشرتی انداز میں بھی. اب آپ ایک بندے کو بلیک میل کر کے اس سے شادی کر رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نبھائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, اس کی زندگی میں آپ کی وہ جگہ ہوگی جو کہ ایک بیوی کی ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے بلیک میل کیا ہے. تو جہاں تک رشتہ فزیکلی قائم ہوا پہلے دونوں کی رضامندی سے, رائٹ. میں نے بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ پہلے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, جنرلی بات کر رہے ہیں, گلی گاؤں کوچے مختلف جگہوں پہ رورل ایریاز میں پہلے رضامندی سے سارے معاملات ہوتے ہیں. جہاں پہ رضامندی ختم ہوتی وہاں کہہ دیتے ہیں جی اس نے میری عزت لوٹ لی ہے. یہ عورتیں بہت فائدہ اٹھاتی ہیں اس چیز کا, اس نے میری عزت لوٹ لی, دیکھے جی میرے ساتھ یہ کچھ کرتا رہا. گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرتا رہا, رضامندی سے کرتا رہا نا. اگر تو گن پوائنٹ پہ کرتا رہا تو آپ تھانے جاتی بتاتی ہیں اپنے باپ کو, بھائی کو, یا تھانے میں جاتی وہاں پہ بتاتی. پہلے آپ ایگری اور بعد میں آپ ایگری نہیں ہیں. یہ تو میں کہتی ہوں ریپ کے نام پر تھانے میں مذاق ہوتا ہے, اور کروانے والی یہ خواتین ہوتی ہیں. ٹائم ضائع کرتی ہیں تھانے کا, پولیس کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں.
کئی لوگوں کے ذہن میں نا کچھ سوالات ہیں رجب بٹ سے متعلق کہ ان پر کئی مقدمات ہیں جس میں وہ اشتہاری بھی ہوئے. 295A کے ان پر 2 مقدمات ہیں, اس کے علاوہ ان پر 506B کا بھی مقدمہ ہے. تو وہ کیسے آزاد پھیر رہے ہیں, گرفتار کیوں نہیں کرتی پولیس؟ اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یقیناً لوگ بھی اس بات کو جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ جب ملک میں آئے ہیں تو اس کو فوراً سے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. ایک تو وہ پروٹیکٹیو بیل کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھتا ہے نا, اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پہ ایف آئی آر ہے, اور ایف آئی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اریسٹ ہونا ہے. اب اس اریسٹ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, پری اریسٹ بیل لے لیتے ہیں, یعنی قبل از گرفتاری کی ضمانت. جب پری اریسٹ بیل آپ کے پاس کسی کو 10 دن کی ملتی ہے, کسی کو 6 دن کی, کسی کو 8 دن کی, اتنے دن کی جو آپ کو پری اریسٹ بیل ملتی ہے, ان ڈیٹس میں آپ کو آپ کا آئی او, آپ کا پولیس اسٹیشن کا کوئی بھی پولیس والا گرفتار نہیں کر سکتا. ایک تو ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل بھی تھی اور دوسرا ان کے پاس پری اریسٹ بیل بھی تھی, جس کی وجہ سے ان کو فوراً سے گرفتار نہیں کیا گیا. میاں چنو میں ڈاکٹر رفیق گجر کا جو کیس ہے اس پر ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی. اس ٹائم پہ لیٹسٹ کیا ہے اس کیس میں؟ اچھا, اس کیس کی لیٹسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق گجر صاحب, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک وکیل ہیں, اور وکیل کا بھائی ہوتا ہے, پولیس والے کا بھائی ہوتا ہے. تو یہ پیٹی بھائی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزتیں بڑی رکھتے ہیں. اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپڈیٹس اس کی اس طرح سے ہیں کہ ذوالفقار علی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں میاں چنو کے, انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کر دیا ہے, یعنی ضمانت پھر سے نہیں ملی, ڈسچارج کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اپلائی کی تھی, ڈسچارج ہو گئی تھی, اور اب پھر سے اپلائی کی ہے تو پھر سے ڈسچارج ہو گئی ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنے دنوں کے لیے ڈسچارج ہوئی ہے اور نیکسٹ کیا پروسیجر ہوگا. عید سے پہلے 2 جون کو ایک کیس ہمارے سامنے آتا ہے, ثنا یوسف, ٹک ٹاکر, انفلوئنسر, ان کا قتل کر دیا جاتا ہے. جو قاتل ہے وہ گرفتار ہے. اس کے اوپر اب جو ثنا کے والد ہیں ان کا بھی بیان آیا, جو کاکا جو قاتل ہے ان کے والد کا بھی بیان آیا. دیکھیں, مجھے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ثنا یوسف پر بہت سی بات کی میں نے پہلے بھی, اور اب بھی یہی کر رہی ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہے. ثنا کے ساتھ جو ہوا وہ ٹوٹلی ظلم کی انتہا ہے. اس بچی کا قصور کوئی نہیں تھا. اب اس ٹائم جو بہنوئی ہیں عمر حیات عرف کاکا کے, انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے فرسٹ ٹائم, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم عمر حیات عرف کاکا کی عمر ہے 22 سال. جب میری شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم یہ تھا 10 سال کا, یعنی 12 سال سے میرا ان کے گھر آنا جانا ہے, اور میں ان سے ملتا جلتا. میرے ہاتھوں میں بچہ جوان ہو گیا. اب یہ بچہ میرے ہاتھوں میں جوان ہو گیا, میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ قتل بھی کر سکتا ہے. میں اتنی کلوزلی اس کو جانتا ہوں. اس لڑکے میں کوئی لڑکی بازی نہیں ہے, کوئی یہ نشہ نہیں کرتا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. ایون کہ پیسے بھی اتنے کو خاص نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے جی بڑا یہ اچھلتا ہے پیسوں کے سر پہ, ایسا بھی کوئی معاملہ اس کا نہیں ہے. اور اگر یہ سارے معاملے ہی نہیں ہیں تو میں یہ بات کیسے مان لوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی کے گھر میں گھس کے ایک لڑکی کو. اب یہ تو کہتے ہیں اس کے بہنوئی, اب ساتھ میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو نظر آ رہا ہے وہ واقعی عمر حیات ہے, عرف کاکا ہے. ہم نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ثنا یوسف کے کمرے میں آلریڈی کوئی گیا ہو, اس نے ثنا کو گولیاں ماری ہوں, یہ کمرے میں گھسا ہے, اس نے ثنا کو دیکھا ہے, یہ ڈر گیا اور یہ ڈر کے باہر بھاگ آ رہا ہے, اور وہ جو بھاگتا آ رہا ہے باہر وہی فوٹیج پوری میڈیا کو دکھائی جا رہی ہے. اچھا, یہ بہنوئی کہہ رہے ہیں؟ یہ بہنوئی نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جناب. اور اب اس اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں تو بینگ اے اینکر پرسن میں اس کے 2 رخ نکالتی ہوں. میں اس کے 2 رخ کچھ اس طرح سے نکالتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اب یہ کسی تیسرے کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تیسرا بندہ ہے اس کیس میں جس نے ثنا کو مرڈر کیا ہے, اور پھر ایگزیکٹلی این اسی ٹائم پہ ڈراماٹائز انداز میں, جیسے انڈین مووی کا سین جو ہے نا وہ کیپچر ہو رہا ہے کہ این ٹائم پہ عمر حیات کاکا چلا گیا ہے, پہلے کسی نے قتل کیا ہے, شاہ رخ خان باہر بھاگا ہے, پیچھے سلمان خان بھی باہر بھاگ گیا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب یہ استعمال کر رہے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے, لڑکے کو بچانے کے لیے. مجھے اس بات کا جواب دیجیے. 60 to 70 کے اس کے فالوورز ہیں انسٹاگرام پر. ڈکی بھائی یہ کہتے ہیں کہ قتل سے کچھ دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے اس نے میرے سے انسٹاگرام پر رابطہ کیا ہے, اور رابطہ کر کے مجھے کہا ہے آئی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود یو, ہے آئی وانٹ ٹو کولیبوریٹ ود یو, یہ میسج مجھے کیا. میں نے اس میسج کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک بندے کو سنگل کو جواب دوں. بات ماننے والی ہے, نہیں ہوگا ٹائم.
اب اس کا یہ کام ہے عمر حیات اور فقاقہ کا، یہ کام ہے کہ یہ جو بڑے نام ہیں، جو فیمس ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، ان کو میسیجز کرتا ہے اور پھر وہاں سے یہ ان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، جنت مرزا کی بہن جو سحر ہے ان کو بھی اس نے میسج کیا، انہوں نے بھی اسکرین شاٹ شیئر کیا. 60 to 70 کے اس کے فالوورز ہیں، خریدے ہوئے ہیں، اس کے دوست بتاتے ہیں. اس کے یس اپنے وہ نہیں ہیں. تمام کے تمام پیڈ فالوورز ہیں. ایک ہوتے ہیں آرگینک ٹریفک، جو آپ کو مطلب علی کے فالوورز ہیں، جی علی کو لوگ پسند کرتے ہیں، سوال بہت اچھے ہیں. تہمینہ کے فالوورز ہیں، اس کے سارے جو فالوورز ہیں وہ پیڈ ہیں. اب سوشل میڈیا پر بہت سے پیکیج ایسے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ بوسٹ لگاتے ہیں، آپ کے لائکس بڑھ جاتے ہیں، آپ کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے اس نے یہ فالوورز خرید رکھے ہیں. پھر یہ اچھی خوبصورت دکھنے والی لڑکیوں کے ساتھ پیسے دے کے فوٹو شوٹ کرواتا ہے. فوٹو شوٹ کی تصاویر کو اپنے انسٹا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کرتا ہے. گاڑیوں کے پاس کھڑے ہو کے تصویریں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، اور اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے کہ یہ لینڈ کروزرز، یہ فارچونرز میری ہیں، اور یہ دیکھیں جی آگے پیچھے میرے خوبصورت ماڈلز پھر رہی ہیں، میں تو بڑی کوئی 30 مار خان ہوں. اب یہ اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے. اور یہی کچھ اس نے کیا ثنا یوسف کے ساتھ. ڈکی بھائی اس کے چکر میں نہیں آئے، لیکن ثنا کو اس نے جب میسج کیا تو ثنا نے بھی اس کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. اچھا، اس کے دوست بتاتے ہیں ثنا تو اس کو بھائی کہتی تھی. دیکھیں مجھے جہاں تک ثنا کو میں نے اسٹڈی کیا ہے نا، اس کیس کو کیا، اس کی فیملی کے انٹرویوز دیکھے اور جو کچھ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ وہ لڑکی بہت اچھی تھی. وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی، اور ساتھ میں سوشل میڈیا کا یوز کر کے وہ اپنے جو PR پیکیجز، پروموشنل ویڈیوز، یہ وہ اپنا خرچہ پانی اس میں سے نکالتی تھی. اور بہت اچھی لڑکی تھی، فریش زندگی کو جینا چاہتی تھی، اس کو جینے نہیں دیا گیا، اس کا سانس بند کر دیا گیا. اب اس نے دیکھا کہ لڑکی اوپر کو چڑھ رہی ہے، اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں، دن بدن مشہور ہو رہی ہے. اس نے اس سے رابطے کرنے شروع کر دیے. مجھے اس بات کا جواب دیجیے، اس بات پر نہ پولیس آتی ہے، نہ فیملی آتی ہے، نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے. میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں اپنی یہ ریکویسٹ رکھتی ہوں، کیوں نہیں آپ لوگ اس بات کی انویسٹیگیشن کرتے کہ فارچونر گاڑی رینٹ پہ لے کے اس کے گھر کے باہر کیسے چلا گیا؟ پیسے کہاں سے آئے؟ پیسے کہاں سے آئے؟ فارچونر کا رینٹ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. فارچونر کا فیول جڑاں والا سے اسلام آباد خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو وہ کہاں سے پیسے آ جاتے تھے؟ بھائی نشہ بیچتا ہے، کوئی کسی گینگ کا حصہ ہے، کیا یہ لڑکا؟ گھر تو ان کا بڑا نارمل سا ہے، اور باپ اس کا 16ویں گریڈ سے ریٹائر ہے. باپ کی جو پینشن آتی ہے اس سے گھر کا خرچہ چلتا ہے. تو پھر یہ کھاتے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ آپ پوری گاڑی کو کیسے گفٹ سے بھر سکتے ہیں، کیک سے، بیلون سے بھر سکتے ہیں؟ کہاں سے پیسہ آ گیا؟ اس بات پر پولیس تفتیش کیوں نہیں کرتی؟ پولیس تفتیش کرے، عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اچھا، کاکا کے ایک دوست نے بتایا، ہمیں انٹرویو دیا، میری بات بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کوئی پلاٹ سیل کیا، اس کے پیسوں میں سے اس نے آئی فون لیا اور اس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، والد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی آج تک میں نے اس کو پیسہ دیا ہی نہیں ہے. والد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو میری پینشن کے پیسے آتے ہیں اس سے میرا گھر چلتا ہے. اب والد صاحب نے پلاٹ بیچ کے اس کو پیسے دے دیے. والد صاحب کے اور بچے نہیں تھے جس کو پیسے دینے تھے؟ یا والد صاحب کے اور ظاہر ہے اس کی بہنیں ہیں، اپنے گھروں والی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کو بھی تو حصہ دینا تھا نا باپ نے، صرف اسی کو دینا تھا. اور کیا اگر بیچا بھی تھا، چلو مان لیا کہ بیچا بھی تھا، تو کسی نیت سے ایک عمر رسیدہ انسان نے بیچا ہوگا، گاڑی کے لیے، کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کے لیے، کوئی چھوٹی موٹی دکان سٹارٹ کرنے کے لیے، یا اس لیے دیا تھا کہ فارچونر رینٹ پہ لو اور لڑکی کی عزت خراب کرو؟ سوال ہے نا. اچھا، ایک اور چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہوگی، ویپن کہاں سے آیا؟ ویپن کہاں سے آیا؟ کیا ویپن جڑا والا سے لے کر آیا تھا؟ کیا ویپن اسلام آباد سے خریدا تھا؟ اور کتنے کا خریدا تھا؟ اور کون سا والا خریدا تھا؟ اور پھر گن جو ہے اس میں جو گولیاں اس نے استعمال کی ہیں وہ کون سی تھی؟ وہ کہاں سے لی تھی؟ یہ تفتیش کرنی ہے. دیکھیں آپ اور میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں. یہ تفتیش کرنی ہے پولیس نے. اب IG صاحب جو ہیں، علی ناصر رضوی صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا کہ 20 آورس کے اندر انہوں نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ویری گڈ، میں یہ کہوں گی ویل ڈن. لیکن تفتیش ہونا ابھی باقی ہے. یہ تفتیش نہیں ہے، یہ بس ملزم پکڑا ہے، پٹا ڈالا ہے، بند کیا ہے. بھائی تفتیش کریں، پتہ چلے کہ معاملہ ہے کیا. پیچھے بیٹھا ہوا کسی گینگ کے حصہ تو نہیں ہے جو لڑکیوں کو گینگ کا حصہ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دربار ہیں جتنے لاہور کے، جن میں سب سے زیادہ لڑکیاں داتا دربار کے باہر سے اغوا ہوتی ہیں. کون سی؟ جو گھروں سے ناراض ہو کے آتی ہیں، جو کوئی دعا کرنے کے لیے آئی ہیں، اس کو کوئی لڈو دے دیا، کوئی چیز دے دی، کھا لی، سونگ لی، وہیں بے ہوش ہوئی، وہیں اٹھائی بیچ دی، جا کے کسی ڈیرے دار کو سندھ میں بیچ دی، رحیم یار خان بیچ دی، ڈیرہ اعلیٰ یار بیچ دی. تو یہ سب کیسز وہیں سے آتے ہیں.
چیک کرنا چاہیے. یہ تو کسی بڑے ڈیرے دار کا گینگ کا حصہ تو نہیں ہے جو آگے آ کے یہ کام کر رہا تھا. اگر تو ثنا اس دن فارچونر میں بیٹھ جاتی, کیا ثنا واپس آتی ہمارے پاس؟ کبھی بھی نہ آتی. اب اس نے کہا میرے شکنجے میں آئی نہیں, مار دو, مار دی. اچھا, ثنا کے والد کا بھی بیان ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ ثنا کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم مصروف تھے تدفین کے مراحل میں, ہم نے تدفین کروا دی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ اس ٹائم دکھ کی گھڑی میں ہے, بہت دکھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گھوڑے کو بھی میدان میں بھیجتے ہیں نا تو اس کی تربیت کر کے, ٹریننگ کر کے بھیجتے ہیں. میں نے اپنی بچی کی تربیت کر کے اس کو میدان میں بھیجا. اٹ مینس کہ سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت دی, اور میری اجازت سے وہ سوشل میڈیا پر آئی اور وہ کام کر رہی تھی. میری بچی میں کوئی عیب نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا, بلکہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, اور میں اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ کر رہی تھی. اس دن جس دن یہ معاملہ ہوا ہے, اس نے اپنی والدہ سے یہ کہا ہے کہ امی میں نے کچھ کپڑے دھونے ہیں, مجھے بازار سے سرف لا دیں. والدہ گھر سے گئی ہیں بازار سرف لینے کے لیے, اور پیچھے سے یہ کام ہو گیا ہے. میں گیا ہوا تھا گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے. اب گھر پر ملزم کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ پھپھو لطیفہ گھر پر موجود تھی. یہ گھر میں گھسا ہے پوری ریکی کر کے کہ ماں بھی چلے گئی باہر, باپ بھی چلا گیا باہر, اب یہ گھر پر اکیلی ہے. اس کو نہیں پتا کہ لطیفہ پھپھو گھر پر اس ٹائم موجود تھی. جب اس نے کمرے میں جا کے فائر مارا ہے تو میری بہن کو ایسا لگا کہ شاید کوئی غبارہ پھٹ گیا. آپ کو یاد ہے کہ برتھ ڈے والا دن تھا, سیلیبریشنز چل رہی تھی, وہ غبارے کی نیت سے کمرے کی طرف بھاگی ہیں. تو اس نے اپنی بندوق میری بہن پر بھی تانی ہے, اور تان کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی مار دوں گا, اور کہتے کہتے وہاں سے بھاگ گیا ہے. پھر لطیفہ فوراً سے لپکی ہے ثنا یوسف کی طرف. ثنا کو دیکھا تو ثنا خون و خون اور دم توڑ چکی تھی, اور پھر اتنے میں کالز کی اور بلایا گیا, اور سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اٹ مینس کہ ایف آئی آر میں تو یہ درج تھا کہ والدہ گھر پر ہیں. آپ کو یاد ہے اس کیس کی ایف آئی آر کا کہ والدہ گھر پر موجود تھی اور لطیفہ گھر پر موجود تھی, جبکہ ریئلٹی بیسڈ انٹرویو اور سٹیٹمنٹ والد کی یہ کہتی ہے کہ والدہ گھر پر موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, کئی لوگوں کے نا کامنٹس آئے ہوئے تھے, میں نے بھی ویڈیوز کی, آپ نے بھی ویڈیوز کی, اور سوشل میڈیا پر بھی ہم یہ کامنٹس دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاکا جو ہے اسے ثنا یوسف کے گھر کا کیسے پتا تھا, وہ گھر پہنچا کیسے؟ اچھا, اب میں تہمینہ شیخ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, میرے سامنے اینکر پرسن علی بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. آپ کا فون نمبر اور آپ کے گھر کا ایڈریس لینا کسی بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے, ایسی ہے, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگزامپل میری لے لیں, میرا فون نمبر لینا, میرے گھر کا ایڈریس معلوم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے جدید دور میں. اب جو ثنا یوسف ہے وہ ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر تو ہے نا, پی آر پیکیجز کرتی ہے. اب جن کمپنیز کے پی آر پیکیجز اس کے پاس آتے ہیں ان کے پاس ایڈریس نہیں ہے, وہ پروڈکٹس نہیں بھجواتے. اب جو ان کا انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے, وہاں سے کیا چیز نہیں ملتی, سب کچھ ملتا ہے. ارے اللہ کے بندو, جو سوال یہ کرتے ہیں کہ گھر کا ایڈریس کیسے آ گیا, اب تو لوکیشنیں آ جاتی ہیں ایگزیکٹلی 1 سے 2 میٹر کی لوکیشن فاصلے کے اوپر. تو ایڈریس تو بڑا ہی پرانا دور رہ گیا, اب تو لوکیشن ایگزیکٹلی آ جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو سوشل میڈیا پر کام کرتا ہے, موبائل کو یوز کرتا ہے اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, پھر تو 200% گھر کا ایڈریس لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, آ جاتا ہے. عدالت نے تو عمر حیات کو جوڈیشل کر دیا, ابھی شناخت پریڈ ہوگی. فیوچر کیا دیکھتی ہیں اس کیس کا, اور ایسے تمام کیسز جیسے ہم نے دیکھا نور مقدم کے ساتھ کیا ہوا, وجیہ سواتی کے ساتھ ہوا, سارا انعام کے ساتھ ہوا, یہ جو عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, رکیں گے کیسے یہ عورتوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسز تب رکیں گے جب سیریس ہو کے ان تمام کیسز میں انوالو ملزمان کو پولیس آڑے ہاتھوں لے گی. اسپیسیفکلی ثنا یوسف کے کیس کی ہم بات کریں تو ریاست نے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا ہے. ریاست نے شکنجا مزید مضبوط کر دیا ہے, رائٹ. کیسے کر دیا ہے میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاتی ہوں. کہ ہمیشہ سے جب بھی ملزم کو عدالت سے سزا ملتی ہے نا, تو اس سے پہلے ایک پروسیجر ہوتا ہے. تھانے میں ایف آئی آر کٹتی ہے, اس ایف آئی آر کا ایک آئیو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کیس کی تفتیش کرے گا, وہ اے ایس آئی ہو, وہ سب انسپیکٹر ہو. پھر وہ کیس کی تفتیش کرتا ہے, مثلیں تیار کرتا ہے, ضمنیاں تیار کرتا ہے, کیس کو کمپلیٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ جمع کراتا ہے اس فائل کو. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ والے اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں,
اس میں سے مسئلے مسائل نکالتے ہیں, اس کو ٹھیک کر کے لاؤ, اس کو ٹھیک کر کے لاؤ, اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. پھر وہ واپس آتا ہے, پھر اس کی کریکشن کرتا ہے, پھر جمع کراتا ہے, پھر وہ وہاں سے عدالت میں جاتی ہے اور ملزم کو ہوتی ہے سزا, رائٹ. اب اس میں ریاست نے کیا کیا ہے؟ ریاست نے ٹائم بچایا ہے. ریاست نے 2 رکنی کمیٹی بناتی ہے. وہ کیا کرے گی؟ 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ یہ کرے گی کہ اس سے پہلے کہ یہاں پر فائل اٹھا کے لائی جائے, اس میں غلطیاں نکالی جائیں, وہ غلطیاں پھر ٹھیک کرنے کے لیے آئیو واپس جائے گا, پھر ٹھیک کر کے واپس لائے گا, پھر جمع ہوگی. تو 2 رکنی کمیٹی کے جو سربراہان ہیں, جیسے ہی فائل آئے گی وہ خود سے پرسنلی اس کو دیکھیں گے, اس کی کریکشن وہیں کر دی جائے گی اور فوراً سے اس کو عدالت میں جمع کروایا جائے گا. اب یہ کہنا ہے فیملی کا کہ جیسے ہی شناخت پریڈ کا عمل ختم ہوتا ہے, ہماری ملاقات ہوگی جب عمر حیات عرف کاکا سے والد کہتا ہے, اور بہنوئی بھی کہتا ہے, بہنوئی کا نام ہے عمران. جیسے ہی ملاقات ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ اس نے قتل کیا یا نہیں کیا. بھائی آپ کے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے. عید سے 2 دن پہلے بھی سوشل میڈیا پر ایک کیس وائرل ہوتا ہے. 10 سال کا بچہ ہے اور 1.5 سال کی بچی ہے. بچے نے بچی کا قتل کر دیا. کیسے؟ میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں. یقیناً یہ خبر اس طرح کی ہے کہ سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے, یقین نہیں کر سکتا کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے قتل کر دیتا ہے. موٹیو کیا ہوگا؟ موٹیو کیا ہوگا؟ کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی, کچھ ایسی بات نہیں ہو سکتی. بچے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے قتل ہی کر دیا بچی کو؟ اور یہاں حادثے کی بات نہیں ہو رہی, قتل کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. 10 سال کا یہ بچہ ہے. اس بچے کا نام ہے آذان, اور بچی جو ہے اس کا نام ہے مریم, اور مریم کی عمر ہے 1.5 سال. آئمہ ایک کریکٹر ہے اس کیس کا, ایک کردار ہے آئمہ. آئمہ کی شادی اس کی والدہ کرتی ہے. آئمہ کا ایک بھائی ہے, اس بھائی کا نام ہے خاور. خاور کی شادی کی جاتی ہے عارفہ نامی لڑکی کے ساتھ, اور آئمہ کی شادی کی جاتی ہے ایک اور آدمی کے ساتھ, رائٹ. دونوں بہن بھائی کی ماں اکٹھے شادی کرتی ہے کیونکہ ان کا والد حیات نہیں ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آئمہ کو 3 بیٹے عطا فرماتے ہیں اور خاور کو 2 بیٹیاں عطا فرماتے ہیں. اب آئمہ کا جو شوہر ہے اس کا نام ہے سلطان. سلطان کو بارے میں آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ سلطان ایک منشیات فروش ہے. سلطان منشیات کا استعمال بے دریغ کرتا ہے. اللہ نے جب اس کو بیٹے دیے تو وہ بیٹے جو تھے وہ بھی سلطان نے اپنے ساتھ نشے پہ لگا دیے. اب جب یہ نشہ کرتا تھا تو اپنی بیوی کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا, اور جب خرچہ دینے کی باری آنی تو گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ دینی اور وہ بھی نشے میں استعمال کر لینی. آئمہ تنگ پڑ گئی. آئمہ نے کہا میں نے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا بھائی, میری بس ہو گئی. میں روز مار نہیں کھا سکتی, میں روز بچوں سے بھی مار کھاؤں, شوہر سے بھی مار کھاؤں. خیر کرتے کراتے آئمہ نے ایک دن اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں تم سے خلا لے لوں گی, تم نشہ چھوڑ دو. اس نے کہا نشہ نہیں چھوڑوں گا, تمہیں چھوڑ دوں گا. آئمہ غصے میں آئی. اس نے اٹھایا اپنے بچوں کو, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں ان کو بچا لوں, میں یہاں سے جا رہی ہوں, میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. آئمہ آ جاتی ہے واپس 3 بچوں کو لے کر. این اس ٹائم یہ آدمی اس کا بازو پکڑتا ہے, اس کو کہتا ہے یہ بڑے 2 تو میرے ساتھی ہیں, نشہ کرتے ہیں میرے ساتھ, یہ 2 ادھر دے کے جا, اور آزان 10 سال کا اینو لے جا. نشہ کرتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. جی اینو لے جا, تے اینو پال لے, خلا لے, نہ لے, جو تو کرنا ہے کر, میری جان چھڑ دے. نشہ ہی تھا, تمیز تو تھی نہیں, ہوش تو تھی نہیں. آزان کا بازو پکڑا, ماں کے پاس آ گئی. ماں کو کہا امی آپ کو میں شروع سے بتا رہی ہوں کہ یہ بندہ اس طرح کرتا ہے. ماں کہتی بیٹا تم نے بہت کوشش کی ہے, سروائیو کی, سروائیول نہیں ہو سکا, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, بیٹھو. کچھ عرصے کے بعد خلا کا کیس کیا اور عدالت نے ڈگری دے دی اور خلا ہو گئی, رائٹ. اب یہ رہنے لگی. گھر میں کون کون ہے؟ خاور بھائی, خاور کی بیوی, خاور کی 2 بیٹیاں عائشہ اور بطول ان بچیوں کا نام ہے, اور ساتھ میں آزان 10 سال کا, اور آزان کی ماں آئمہ. یہ فیملی ممبرز ہیں گھر کے. کیا ہوتا ہے کہ والدہ یہ سوچتی ہے, مسرت بی بی نام ہے والدہ کا, والدہ یہ کہتی ہے کہ اب آئمہ کی شادی کر دیتی ہوں, پوری لمبی زندگی کیسے گزارے گی. ماں رشتہ دیکھتی ہے میرج بیورو کے ذریعے سے, اور ایک آدمی سے رشتہ کر دیتی ہے. اس آدمی کا نام ہوتا ہے محمد حمید. حمید یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے شادی میں کہ میں آئمہ کو قبول کروں گا لیکن آزان کو قبول نہیں کروں گا. یہ جس کا ہے اس کے پاس جائے, آپ لوگ رکھیں, کہاں بھی رکھیں, مجھے کوئی غرض نہیں. نانی کہتی ہے بچہ میں رکھوں گی, تم شادی کرو. آئمہ کی شادی ہو گئی, آئمہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلے گئی. 2 بیٹے باپ کے پاس ہیں, 3 بچہ نانی کے پاس ہے, اور آئمہ اگلے شوہر کے پاس ہے. اب گھر پر کون رہ گیا؟ خاور, خاور کی بیوی, اس کی بچیاں اور آزان. آئمہ چلے گئی. اسی دوران اللہ تعالیٰ خاور کو ایک اور بیٹی عطا فرماتے ہیں جس کا نام یہ مریم رکھتے ہیں.
علی مریم ان کے گھر پیدا ہوتی ہے, گولڈ کی رنگز آ رہی ہیں, بکے آ رہے ہیں, گفٹ سیمپلز آ رہے ہیں, ٹوائز آ رہے ہیں, بیبی کاٹس آ رہے ہیں, واکرز آ رہی ہیں. مطلب بیش بہا بچی کا نصیب ایسا ہے کہ اس کی مبارکبادوں کا, اس کے جشن کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا آزان نوٹ کر رہا تھا. سب آتے ہیں اس کو پیار کرتے ہیں, سب آتے ہیں ان کے کمرے میں بیٹھتے ہیں, مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا, مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے, میرے لیے کوئی ٹوائز نہیں لاتا. اب بچے کو نہیں پتا کہ وہ پیدائش پہ آ رہے ہیں, بچے کو یہ کہ ان کے لیے آئے تو میرے لیے نہیں آئے. چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, احساس کمتری کا شکار ہوا. آہستہ 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 کھانے کی ٹیبل لگی ہے, سب بچے کھانا کھا رہے ہیں, اذان پیچھے بیٹھا ہوا ہے. غلط کام کوئی کرے گا ڈانٹ اذان کو پڑے گی, باقی بچوں کو نہیں پڑے گی. تو یہ جو منفی سلوک ہوا نا بچے کے ساتھ, اس کو متنفر کر دیا بچے کو. ایک دن گلی میں یہ بچے کھیل رہے ہیں, عائشہ, بطول, مریم چونکہ 1.5 سال کی ہے, 2 قدم کھڑی ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے, اس کو اتنا چلنا بھی نہیں آتا, اور آزان. یہ چاروں بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. بچے چیز لینے چلے گئے, عائشہ اور بطول. آزان نے گود میں اٹھایا ہے مریم کو اور لے کر چلا گیا رتا امرال کے علاقے میں. یہ رتا امرال علاقہ ہے راولپنڈی کا. ڈھوک رتا ایک بہت بڑا نالا ہے راولپنڈی میں, اس میں جا کے بچی کو پھینک دیا. 1.5 سال کی بچی کو, مریم کو پھینک کے واپس آ رہا ہے. خود بھی 10 سال کا ہے, ایسے 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 چلتا واپس آ گیا. واپس آیا گھر کے اندر, ماں پوچھ رہی ہے کدھر ہے, مریم نہیں نظر آ رہی ہے بیٹا, مریم کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا یہیں ہوگی. ماں باہر نکلی, گھومی پھری, ڈھونڈا, کہیں بچی کا تھا پتہ نہیں. باپ کو بلایا, باپ نے ڈھونڈا, کوئی تھا پتہ نہیں. اغوا کا مقدمہ درج ہو گیا. مدعی کون بنا؟ دادی بنی. اچھا جی, ٹھیک 2 دن کے بعد خبر ملتی ہے پولیس کو, اور پولیس اسٹیشن میں یہ خبر جاتی ہے کہ ڈھوک رتا کے نالے سے ایک 1.5 سال کی بچی کی لاش ملی ہے. آپ کو پتہ ہے پانی میں جب لاش کو پھینکا جاتا ہے پہلے تو وہ ڈوبتی نہیں ہے, اور جب وہ پھول جاتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی ہے, سطح پر آ جاتی ہے. توبہ استغفار. 1.5 سال کی بچی. 1.5 سال کی بچی. پولیس نے جب شناخت کی تو پتہ لگا یہ تو مریم ہے جس کا اغوا کا مقدمہ درج ہوا تھا. اب وہ اغوا کا مقدمہ کنورٹ ہو گیا 302 میں, 302 قتل میں. پھر اس کے بعد اس کی فیملی کو بلایا, اور پھر CCTV فوٹیج ڈھونڈی گئی کہ آخر یہ لاش کیسے پہنچی, کون لایا, ان 2 دنوں کے اندر چکر کیا ہے. CCTV فوٹیج میں یہ چیز نظر آئی کہ اس نے بچی کو اٹھایا ہوا ہے گودی میں اور لے کر جا رہا ہے نالے کی طرف, اور جا کے پھینک دیا. CCTV فوٹیج اپنے پاس محفوظ کی اور فیملی کو بلایا اور کہا کہ یہ بچہ کون ہے. یہ تو ہمارا آزان ہے, آزان نے بچی گود میں اٹھائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا پھر یہی آپ کا ملزم ہے, اسی نے بچی کو نالے میں پھینکا. اب ماموں, دادی, فیملی ہکے پکے رہ گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم, کہاں 10 سال کا بچہ, کہاں قتل, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس نے کہا پھر آپ مجھے مزید 2 گھنٹے دیں. انہیں بچہ تھا, ظاہر ہے اس کو ہتکڑی بھی نہیں لگ سکتی. ویسے ہی 10 سال کی عمر جوبینائلز میں آتی ہے. بچے کو آرام سے کرسی پہ بٹھایا, پیار سے چیز دی, بڑے ٹیکنیکل انداز میں پوچھا اچھا بتاؤ پورا نام کیا؟ میرا نام نا انکل آزان ہے. اچھا آزان, یہ کیسے, مریم کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے, مریم کہاں چلی گئی تھی؟ بڑے طریقے سے پوچھا. تو پھر اس بچے نے پولیس کو بتایا کہ جب سب کھانا کھاتے تھے نا تو سب ان تینوں کو پیار کرتے تھے, مجھے کوئی نہیں پیار کرتا تھا. یہ مریم جب سے پیدا ہوئی ہے نا, اس کے اتنے کپڑے آئے ہیں, میرا ایک بھی سوٹ نہیں آیا. اب جب عید آئی ہے تو یہ سارے کے سارے مریم کے کپڑے خرید رہے تھے, اس کی چیزیں لے رہے تھے, میری کسی نے لی نہیں ہے. میرے پاپا ویسے مجھے نہیں بلاتے اور ماما نئی زندگی میں مصروف ہو گئی ہے. یہ بہت بڑے جملے ہیں. انکل میں نے یہ سوچا کہ میں مریم کو پھینکتا ہوں نالے میں, مریم خود ہی کہیں اور چلی جائے گی, سب مجھے پیار کریں گے. پھر اس کے بعد تو میں نے پھر اس کو گودی اٹھایا اور جا کے نالے میں پھینک دیا. مجھے کیا پتا کہ اس کو کیا ہوا ہے, یہ کیسے مری ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا. پھر پولیس نے اس کو چلان بنا کر عدالت میں پیش کیا, اور پیش کرنے کے بعد عدالت کی جانب سے یہ آرڈرز پاس کیے گئے کہ اس بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں دے دو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ بچے رہتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے. ماں نے شادی کی اگلے گھر, باپ نے نشہ شروع کیا اپنی زندگی میں, ذلیل رسوا برباد کون ہوا؟ یہ معصوم آزان جس کی عمر 10 سال ہے, جس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے اوپر قتل کا ٹیگ لگوا لیا ہے. اس عمر میں, جس عمر میں بچے جوس ٹافیاں لیز کھاتے ہیں, رائٹ. اس نے عدالت میں اور اس نے تھانے میں جا کے اپنے آپ کو قاتل ڈکلیئر کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا, اور اس نے کیا بھی ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں 2-3 باتیں والدین کے متعلق کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے ہیں, لڑکی لڑکے کو پسند آئی, لڑکے کو لڑکی پسند آئی, شادی ہو گئی, کورٹ میرج کر لی, اللہ نے بچہ بچی دے دیا, اولاد ہو گئی, بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی. شادی سے پہلے جو آدمی 8 گھنٹے فون پر بات کرتا تھا نا, وہ شادی کے بعد نہیں کرتا.
وہ شادی سے پہلے جو ایک ایک نگاہ پر ایک ایک انداز پہ کہتا تھا ماشاءاللہ میری جان لگ رہی ہو, بڑی پیاری لگ رہی ہو, یہ لگ رہی ہو, وہ لگ رہی ہو, وہ شادی کے بعد نہیں کرتا. ریئلٹی ہے. شادی کے بعد زندگی چینج ہو جاتی ہے. اس کو پتہ ہے میری بیوی ہے, اس نے کہاں جانا ہے, میرے ہاتھ میں ہے. شادی سے پہلے پتہ ہے ابھی بیوی نہیں ہے, کہیں اور نہ نکل جائے, ایکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے. اچھا ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, آہستہ آہستہ زندگی اور میٹرز میں آتی ہے. اب پیسے زیادہ کمانے ہیں, اب بچوں کے خرچے پورے کرنے. جب ٹائمنگز کا وہ میچور پن نہیں آتا دونوں طرف سے, تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. وہ جھگڑے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو شادی کے بعد بدل گیا ہے, یہ تو مجھے پیار نہیں کرتا. خاتون کا یہ گلہ ہے, آدمی کا یہ گلہ ہے, تو پہلے ٹھیک تھی, لڑتی نہیں تھی, اب تو لڑتی بہت زیادہ ہے میرے سے. جھگڑے ہوئے, خلا ہوئی. میں نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہیں جس میں بچے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, ماں کا منہ ادھر کو, باپ کا منہ ادھر کو. بچہ کبھی ماں کو یوں دیکھتا ہے, کبھی باپ کو دیکھتا ہے. بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی شادیاں, اپنے لو میرجز, اپنے مزے, اپنی انجوائمنٹ کے لیے بچوں کو برباد کرتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں اس کمرہ عدالت کو جہاں پر بچوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ, جن کی علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. 5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے علی, یا 10 منٹ کا, یا 15 منٹ کا. باپ کو زیادہ پیار ہے یا ماں کو زیادہ پیار ہے؟ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو زیادہ ہوتا ہے. اس کو روتے ہوئے دیکھا کریں کبھی اس عدالت میں, کہ وہ کس طرح روتا واپس آتا ہے بچے کو دیکھ کے, کہ میں اب کیسے واپس جاؤں, بس یہ میں نے مل لیا بچے سے, بس یہی میری زندگی تھی. مانا کہ باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نان و نفقہ برداشت کرے گا, چاہے ماں اس کی نکاح میں ہے یا ماں اس کے نکاح میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نے نان و نفقہ تو پورا کرنا ہے, خرچہ تو دینا ہے. لیکن ذلیل تو اولاد ہوئی. اس کیس میں کیا ہوا, ماں نے شادی کر لی, آگے چلے گئی. باپ نشوں میں مست ہوا, اپنی زندگی خراب کر لی. ذلیل کون ہوا؟ آذان. آذان نے قتل کیا ہے, نو ڈاؤٹ, ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن آذان کو اس نہج تک لانے والے اس کے والدین ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے, اب آپ فیصلہ کریں کہ سزا کس کو ملنی چاہیے, میں کہوں گی اس کی ماں کو ملنی چاہیے, اس کے باپ کو ملنی چاہیے سزا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بچے کو کیسے آپ نے کیسے کسی کالا دھبا لگ گیا نا دامن پہ, کپڑے خون سے رنگے گئے, زندگی پوری کے لیے رنگے گئے. تو اس کی ماں ملزم ہونی چاہیے اس میں, اس کا باپ ملزم ہونا چاہیے, ان کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ بچے کو صرف پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھا, بچے کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی, بچے کو پروان چڑھانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. آپ تھوڑا سا میڈیکل کو اگر ریسرچ کر لیں یا ریڈ کر لیں, تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیجئے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا 9 ماہ, اب اس ماں کو ٹینشن دی جائے, اس ماں کے وہ 9 ماہ کا پیریڈ انزائٹی میں گزرے, اسٹریس میں گزرے, تو وہ بچہ جو دنیا پر نہیں آیا وہ ضدی ہوگا, وہ لڑاکا ہوگا, وہ اڑیل ہوگا. تو اتنے اثرات ہیں. تو وہ بچہ جو آپ نے پیدا کر لیا, اس نے ساری زندگی 10 سال یہی دیکھا کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا کیسے, اس نے یہی دیکھا کہ میرا باپ میری ماں کو تھپڑ کیسے مارتا ہے, میری ماں میرے باپ کو گالیاں کون سی دیتا ہے. اس کی جھجک اترتی گئی, وہ خراب ہوتا گیا. جیسے جیسے وہ خراب ہوتا گیا, اس نے ایک دن آ کے قتل کر دیا. تو کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہوتا ہے, لیکن کئی کیسز ایسے بھی دیکھتے ہیں جہاں پر عورت وجہ بنتی ہے ظلم کی, یا عورت ظلم کرتی ہے. بالکل ہوتے ہیں. عید کے دن منڈی بہاؤالدین کا ایک کیس ہے, ماں نے اپنی سگی بیٹی کو مار دیا, وجہ کیا بنی؟ اچھا یہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی لوگ ادا کر رہے ہیں, ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں کی باتیں ذرا سنیں. یہ منڈی بہاؤالدین کا ایک علاقہ ہے ملکوال, جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اور بلکہ ملکوال کا ایک اور چھوٹا سا کالونی کہہ لیجیے, اس کا نام ہے مراد وال, جہاں پر یہ وقوعہ پیش آیا. وہاں پر ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 سال کی بچی ہے, اپنی ماں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے, اور گھر کا خرچہ ورچہ جو ہے بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے. والدہ جو ہے وہ ڈیورسی ہے. اچھا جب وہاں پر وہ رہتی ہے خاتون, اس کی عمر ہے 32 سال, نام ہے اس کا الماس. الماس جو ہے وہ جب رہتی ہے, اس کو ظاہر ہے ایک ڈیورسڈ خاتون جو ہوتی ہے نا, وہ اگر تو اسٹرانگ ہے, اسٹیبلش ہے, پھر اس کی زندگی اور ہے. اور اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹیبلش نہیں ہے, پھر اس نے سہارا ڈھونڈنا ہے کہ کوئی سہارا دے, کوئی شولڈر مل جائے, کسی سے بات چیت کرے, کوئی اس کو بھی پیار سے دیکھے, کوئی اس کو بھی اٹینشن دے, ٹائم دے. الماس صاحبہ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک فہد نامی آدمی کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی. جب فہد کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی تو فہد کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے شروع کیے. شادی کے خواب دیکھتے دیکھتے بات یہاں تک آ گئی کہ فہد نے کہا کہ میں نے تمہیں تو قبول کرنا ہے, لیکن تمہاری بچی کو میں نے قبول نہیں کرنا. اچھا,
اب یہ بات اگر کوئی صحیح والی ماں ہوتی نا تو پھر اس کو آگے سے وہ جواب دیتی کہ یہ تم بات کیا کر رہے ہو میرے سے. خیر اس نے کہا اچھا پھر کیا کروں, اس کا کچھ لگا لو سائڈ پہ, نکر لگاؤ, اسے کسی بننے لگاؤ, یہ اس کی ورڈنگ تھی. تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. اب اس نے کہا کہ یہ میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کیسے کروں. اس کے بھائی نے کی رکھی تھی قربانی, بھائی کے گھر قربانی کے لیے گئی. ذہن میں یہی چل رہا ہے بچی کو کیسے سائڈ پہ کروں, بچی کو کیسے سائڈ پر کروں. بیٹی جو ہے اس کا نام ہے کرن شہزادی, چھوٹی سی بچی ہے. جناب کرن شہزادی گلی میں کھیل رہی ہے, اس کو گود میں اٹھایا ہے, آؤ بیٹا تمہیں چیز لے کر دوں. اندر قربانی کے معاملات اور یہ وہ سارے ہو رہے ہیں. گھر میں ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے بڑا سا, اس کو رائٹ سائڈ پہ بچی اٹھائی ہے گود میں, اور لیفٹ سائڈ پہ وہ بڑا سا ڈنڈا دوپٹے کے اندر چھپایا ہے. چھپا کر لے گئی ہے قریبی گنے کی فصلوں میں, رکھ کے ڈنڈا جا کے بچی کے سر میں مارا. بچی کو تو شاید دبکا بھی زور سے لگتا تو بچی اٹھتی نہ, اس کے جب ڈنڈا زور سے مارا بیہوش ہو کے گر گئی. پھر کئی ڈنڈے اس کے سر میں مارے, بچی کی جان نکل گئی. پھر اس کے کپڑے پھاڑے, پھر اس کی باڈی پہ جگہ جگہ نشانات ڈالے, ناخن کے, دبانے کے. اس کا کیا مقصد تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد گھر آ گئی. گھر آ کے سب نے پوچھا بچی کی طرح بچی نہیں مل رہی, بچی نہیں مل رہی. پورا ڈرامہ رچایا کہ بچی نہیں مل رہی, بچی نہیں مل رہی. اچھا ماں نے خود کیا؟ ماں نے خود کیا, اور سگی ماں نے کیا. یہ اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اپنی بچی کو ڈھونڈ رہی ہوں, میری بچی کہیں نہیں مل رہی, کچھ کرو. متعلقہ پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے ملکوال. اب ملکوال پولیس اسٹیشن میں یہ لوگ چلے گئے اور ایک اغوا کا مقدمہ درج کر دیا, جس میں مدعیہ کون بن رہی ہے؟ ماں. خود قتل کر کے خود جھوٹی مدعیہ بھی بن گئی ہے. اب ایس ایچ او جب ساری ڈیٹیل پوچھتا ہے تو بتاتی ہے کہ میں بھائی کے گھر آئی ہوں, ڈیورسی ہوں, یہ ہے وہ ہے, اور اس طرح سے. 8 جون کو پہلے دن کا یہ وقوع ہے. 8 جون کو عید کے دوسرے دن, سنڈے کا دن تھا. سنڈے کو علاقہ مکین بتاتے ہیں کہ گنے کی فصلوں میں ایک بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. یہ خبر پولیس کو پہنچتی ہے. پولیس فوراً موقع پہ جاتی ہے, اس لاش کو تحویل پہ لیتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیتی ہے, اور تصاویر اور شواہد موقع سے اکٹھے کر لیتی. پولیس فیملی کو بلاتی ہے, شناخت کراتی ہے, یہی بچی, وہ کہتے ہیں جی یہی بچی ہے. اب جب پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس بھیجتی ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو موقع سے اور وقوع سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ پہلے کسی نے زیادتی کی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے اس کے, اور پھر کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے, ڈنڈے مار مار کے ختم کر دیا. ماں زارو قطار رونے لگ جاتی ہے, ایکٹنگ کرتی ہے پوری ڈرامائی فلموں میں کہتی ہوں ان کو ہیروئن بھرتی ہونا چاہیے, یہ مائیں پتہ نہیں کیسے بن گئی ہیں. اچھا جی, پورا ڈرامہ کرتی ہے, تماشا کرتی ہے کہ میری بچی ہائے, میری بچی کسی نے ظلم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ نے مجھے سوال کیا کہ قتل تو کر دیا تھا, تو پھر جسم پر نشانات یا کپڑے پھاڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا, یہ اتنی چالاک اور ہوشیار عورت تھی, پولیس نے اس کی سی ڈی آر نکالی. اس کی حرکتوں پہ پولیس کو جب شک ہوا تو پولیس نے اس کی سی ڈی آر نکالی, اور سی ڈی آر نکالنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک نمبر ایسا ہے جس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ نام ہے فہد نام کے لڑکے کا. فہد کے ساتھ یہ رابطے میں. پولیس نے اسے پوچھا الماس صاحبہ بی بی تم نے شادی دوسری کیوں نہیں کی؟ مجھے کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ملا. اگر مجھے کوئی اچھا بندہ ملتا تو میں اسے شادی کر لیتی. مجھے کوئی اچھا بندہ نہیں ملا, اوکے ڈن, نہیں کی شادی تم نے, بچی بھی تمہاری چلے گئی, زندگی تمہاری تو, ہاں جی میری تو زندگی برباد ہو گئی. اچھا یہ فہد کون ہے؟ پولیس نے پوچھا. ہکی بکی آنکھیں پھٹی کی پھٹی, فہد میرا عاشق ہے. اچھا تو شادی کیوں نہیں کی اس کے ساتھ؟ یہ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہاری بچی کو قبول نہیں کروں گا, تمہیں قبول کر لوں گا. تو میرے ذہن میں ہر ٹائم یہ چیزیں گھومتی رہتی تھی کہ اب میں بچی جو ہے اس کو کہیں سائڈ پہ لگاؤں گی تو شادی کروں گی. مجھے فہد بہت پسند تھا. اب اس ماں کو میں ماں نہیں کہتی, اس ماں کو میں ڈائن کہتی ہوں. اس ماں کو میں ماں نہیں کہتی, اس ماں کو میں وہ بلی کہتی ہوں جو گرم زمین آنے پر اپنے بچوں کو اپنے پنجوں کے نیچے لے لیتی ہے, کہ میرے پاؤں کو, میرے پنجوں کو گرم زمین نہ لگے, اپنے بچے نیچے لے لیتی ہے. اس نے بھی یہی حرکت کی ہے, بچی کو قتل کر دیا اپنی زندگی حسین کرنے کے لیے. پھر پولیس نے جب یہ سارے شواہد, یہ چیزیں معلوم کی تو پتہ چلا جی کہ یہی پولیس کی مرکزی ملزمہ ہے, اور پھر پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. ابھی تفتیش ہونا اس بات کی باقی ہے کہ کیا اس قتل میں فہد بھی شامل تو نہیں ہے. بالکل, فہد کو پتا تھا اس قتل کا؟ کیا فہد کو پتا تھا؟ کیا فہد کروانے والا ہے؟ کیا فہد سہولت کار ہے؟ کیا فہد نے قتل کا مشورہ دیا تھا؟
یہ تفتیش ہونا ابھی باقی ہے. میں اس لیے ہر کیس میں کہتی ہوں تفتیش مکمل کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب اس سے پولیس نے کہا کہ بی بی قتل تو تم نے کر دیا, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ جسم پہ نشان کیوں ڈالیں گے, کیا چکر ہے. اتنے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کاز آف ڈیتھ کیا بتایا گیا, ہٹ, جو سر میں اس نے ڈنڈے مارے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر زیادتی ثابت نہیں ہوئی. بالکل. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر تشدد ثابت ہے. اب اس سے سوال کیا کہ تم نے بچی کے ساتھ یہ جسم پہ نشان اور ڈنڈے منڈے اور یہ کپڑے اس کے پھاڑ دیے, آدھی تم نے برہنہ کر دی, کیوں؟ کہتی ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ جب بھی کوئی وقوع دیکھے گا کوئی یہ کہے گا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر کسی درندے نے میری بچی کو قتل کر دیا, میں زور زور سے رہوں گی, میں کہوں گی میری بچی کی عزت بھی لوٹ لی, مجھے قتل بھی کر دیا میری بچی کو. میں نے اس لیے یہ وقوع بنایا تھا اور مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر زیادتی ثابت نہیں ہونی کیونکہ ہوئی نہیں. تو میں نے اگلا جواب یہ تیار کیا تھا کہ میں بولوں گی پولیس نے پیسے پکڑے. پلانر ہے, پوری پلانر ہے. میں آگے سے یہ کہوں گی پولیس نے پیسے دے کے میڈیکل رپورٹ اپنی مرضی کی بنا لی ہے. پولیس نے میرے کیس کی تفتیش ٹھیک نہیں کی ہے. میں اپنا تفتیشی افسر بدلنا چاہتی ہوں, پولیس بک گئی ہے. پولیس نے تفتیش میرٹ پر نہیں کی. میں نے اس لیے یہ وقوع بنایا تھا کہ اگر بات کھل بھی جائے گی تو میں پولیس کے خلاف ہو جاؤں گی, سب میری بات سنیں گے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. تو ایسی پلانر ڈائن مائیں ہیں آج کے دور میں. اچھا, جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں نا اپنے پوڈ کاسٹ میں تو لوگ اکثر میرے سے یہ پوچھتے ہیں, کامنٹس بھی ہمیں آتے ہیں جی کہ یہ بند کمروں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں, جو تفتیش میں آتی ہیں, جو اس نے یہ بولا اس وقت قتل کرنے سے پہلے, تہمینہ شیخ کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیشنٹ کو چیک کہاں سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور پھر رپورٹ کیا تیار کرنی ہے. آپ علی بٹ ہیں, آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کرنے ہیں. مجھے اس لیے پتا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایف آئی آر کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہوتا ہے, میں نے اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے, میں نے خبر کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, میں نے وکٹم فیملی سے بھی بات کرنی ہوتی ہے اور دوسروں کی جو فیملیز مل جائیں ان سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور پھر اپنی میچورٹی, اپنی انفارمیشن اور اپنے تجربے کی بنیاد پر چیزوں کو میچ کر کے سامنے لانا ہوتا ہے. اور پولیس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, اور یہ تمام باتیں جو ہیں پولیس کے سامنے آتی ہیں, جو پولیس والے بتاتے ہیں. بالکل, یہ پولیس کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جو پتہ چل رہی ہوتی ہیں, اور وہی چیزیں پھر ہم آپ کے سامنے آسان الفاظ میں رکھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ آ سکے. اور رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اویئرنیس. تو میں وہ کام کر رہی ہوں, کرتی رہوں گی. آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے, رجب بٹ کے کیس میں کسی بھی قسم کی وکٹم بلیمنگ نہ کی جائے. تفتیش ابھی جاری ہے اور وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ کس کا کتنا قصور ہے.